तमाम तारीफ़ें उस खुदाबंद आलम के लिए हैं जो शहीदों का परवरदिगार है, ज़ालिमों की ताक में रहता है और मज़लूमों के साथ में रहता है। और तमाम हदिया दुरूद व सलाम व नज़वात मुक़द्दसात के लिए जो बाइस खिलकत कायनात भी और अशरफ मौजूदात भी, जो मज़लूमों के साथ भी और शहीदों के सैयद व सरदार भी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अज़्ज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमुसाबिना बिल हुसैन अलैहिस्सलाम वजअलना व इय्याकुम इंशाअल्लाहु मिनत तालिबीन बिसअरिही मअ वलिय्यिही अल इमाम अल महदी मिन आल मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अम्मा बाद। शुक्र खुदावंद शहीदान करबला कि कल की मजलिस के बाद से लेकर आज की मजलिस के इस सबाब में शिरकत तक खुदा ने मेरे और आपके लिए आसानियाँ फराहम कर दी। परवरदिगार आलम की बारगाह से ये दुआ करते हुए कि आज 19 माह मुहर्रमुल हराम 1445 सने हिजरत है। ए खुदाया 19 माह सफ़र तक वो असबाब बना दे कि शहीदान करबला की याद में आंसू बहाने वाले, अरबईन की रात करबला में सरकार सैयदुश्शहदा को सलाम पेश करने वालों में शामिल कर लिए जाए। उन्वान आपकी खिदमत मुक़द्दस में करबला की तारीख़ और उम्महात शहदाए करबला के हवाले से। करबला की तारीख़ में करबला के नामों का तज़किरा, अंबिया के ज़माने से करबला के मसाइल, ज़माना सरकार सैयदुश्शहदा से पहले करबला क्या थी। आज आपकी खिदमत मुक़द्दस में एक जुमला पेश करते हुए बात को आगे बढ़ा देंगे कि वैसे तो सरकार सैयदुश्शहदा की खिदमत में करबला के जितने नाम बयान किए गए उनमें से 2 ही नाम बड़े मुश्किल थे, एक खुद करबला और एक अल अक़र। अलबत्ता कुछ नाम ऐसे जो इलाकाई एतबार से बहुत मुनासिब महसूस हो रहे थे, यानी शायद बहुत कम पढ़ा जाता है। हमारे यहाँ लफ्ज़ तफ तोआएं और फे के साथ, ताकि लफ्ज़ तुफ से अलग समझा जाए। तुफ और है और तफ और है। तुफ माने मुज़म्मत में है और तफ माने मिदहत में है। तफ कहते हैं ऐसी देहाती ज़मीन को जो नहर के किनारे किनारे हो और बड़ी कीमती हो। रीफ कहिए या कहिए अशरफ आराब अल अर्ज़, अरब में सबसे ज़्यादा जो ज़मीन महंगी बिकती हो वो नहर के किनारे होती है। और आपको शायद जो ज़मींदार अगर बैठे हों इस मजलिस में, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, अगर कोई ज़मींदार सुन रहा हो तो मेरी बात समझ लेगा कि ज़मीनों तक पानी पहुँचाने का निज़ाम ऐसा है कि जितना फासले पे ज़मीन होगी नहर से, दरिया से, उतना उस ज़मीन के लिए पानी का पहुँचना ज़रा मुश्किल होगा। और जितना नहर से करीब होगी उतना ज़मीन की सैराबी आसान हो जाएगी। तो लफ्ज़ तफ का मतलब लफ्ज़ मिदहत करबला है, और इस लफ्ज़ को खुद सरकार सैयदुश्शहदा ने करबला आने से पहले इस्तेमाल किया। कब इस्तेमाल किया? जब आप मक्कतुल मुकर्रमा में अपनी रवानगी से पहले खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। सरकार सैयदुश्शहदा के खुतबात एक अलग तवील मौजू है कि इमाम ने कब और कहाँ किन अफराद के दरमियान कौन सा खुतबा दिया। मक्कतुल मुकर्रमा में एक खुतबा तो बड़ा मशहूर हो गया कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा की छत पे खड़े होकर एक खुतबा दिया। तो क्या मक्कतुल मुकर्रमा में सरकार सैयदुश्शहदा कोई खुतबा नहीं है? जी बिल्कुल है। उसी खुतबे से आपकी खिदमत में एक जुमला सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद।
فرماتے کأنی اوصالی تقطعها اسلان الفلوات بین النواویس و کربلا. امام علیہ السلام نے اس جملے میں کربلا کے دو نام استعمال کیے، ایک لفظ نواویس اور ایک خود کربلا. لفظ تف کا استعمال مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایت میں، یا پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت میں آپ کو ملے گا، جہاں آپ نے بیان کیا کہ اہل بیت پر دو واقعات بہت سخت گزرے، ایک واقعۃ الفخ، ایک واقعۃ التف. واقعۃ الفخ الگ موضوع ہے، مکے کے باہر کا علاقہ جہاں 100 افراد ذبح کیے گئے، اور واقعۃ التف الگ موضوع ہے. تو کربلا کا نام تف اور خود کربلا، اور ایک نام جو امام نے لیا وہ ہے نواویس. فرماتے کہ انی اوصالی، جیسے کہ مجھے گویا کہ مجھے کھینچ کے لے جا رہے ہیں، تقطعها، سارے علاقوں سے رابطہ ختم کرتے ہوئے. تقطعها کون؟ اسلان الفلوات. اسلان کہتے ہیں بھیڑیوں کو، فلوات کہتے ہیں صحرا کو. صحرائی بھیڑیے مجھے کھینچ کے لے جا رہے ہیں کہ اب میں کہیں بھی جانا چاہوں تو تقطعها راستہ بند کر دیا گیا. یہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ بین النواویس و کربلا. یہ مجھے لے جا رہے ہیں نواویس اور کربلا کے درمیان میں. مکہ المکرمہ میں امام علیہ السلام کے خطبے کا یہ ایک جملہ. نواویس کیا ہے؟ خوب، کربلا تو آپ جان گئے اور اس سے پہلے بھی جان رہے تھے. نواویس کربلا کے نواحیات میں ایک خاص علاقہ ہے. نواویس جمع ہے ناووس کی. ناووس کہتے ہیں قبر کو، ناووس کہتے ہیں لحد کو. کربلا کی قدیم تہذیب اسلام سے پہلے، کربلا کب فتح ہوا؟ جب عراق فتح ہوا، مدائن فتح ہوا. جب کوفہ فتح ہوا تو کوفہ، مدائن، عراق، کربلا. اس سے پہلے کربلا کیا ہے؟ جیسے جیسے تہذیبیں گزری ہیں ویسے ویسے وہاں لوگ رہتے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کربلا میں اس سے پہلے کوئی آبادی موجود نہیں تھی. آبادی موجود ہونے کی دلیل ہے قبرستان. کسی مقام پر اگر آبادی آپ کو نہ ملے اور قبرستان مل جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آبادی تھی یہاں پر. تو نواویس ہے اصلاً قبرستان. یہ قبرستان کہاں پر ہے؟ یہ قبرستان اب آپ کو ملے گا اس جگہ پر جہاں کربلا کے پورے اس موجودہ شہر میں حضرت حر علیہ السلام کا مزار مقدس ہے. یہ ہے وہ مقام جس کو امام نے اپنے خطبے میں بیان کیا، نواویس. گویا اب یہ کہلاتا ہے منطقۃ الحر، حضرت حر کا مقام تدفین. شاید آپ کے ذہن میں سوال بھی اٹھے کہ حضرت حر کو اس مقام پر دفن کس نے کیا؟ تو دو قول ملتے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ حر علیہ السلام کے قبیلے کے لوگوں نے، بنی الریا، بنی تمیم کی شاخ، انہوں نے اپنے سردار کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے اس کی لاش کو اٹھایا، پھر سر ساتھ سے بات کرنے کے بعد. یہ قول ہمارے یہاں بہت پڑھا جاتا ہے. دوسرا قول بہت کم پڑھتے ہیں. وہ قول کون سا ہے؟ کہ خود امام سید سجاد علیہ السلام نے حر کی لاش کو وہاں دفن کیا. چوتھے امام نے حضرت حر سے کچھ جملے ارشاد فرمائے، جیسے آپ نے اپنے چچا سے باتیں کی ہیں، جیسے آپ نے جناب جون کے بارے میں کلمات بیان کیے، ایسے آپ نے جناب حر کے بارے میں آپ کی توبہ کی قبولیت کا پھر اقرار کیا. انتا حر، تم وہ تھے کہ قبلتا التوبہ، کہ جس کی توبہ خدا نے قبول کر لی. تمہاری توبہ خدا نے قبول کر لی ہے. کیا انداز ہے؟ واقعاً ہم نہیں سمجھ سکتے کہ بکھرے ہوئے مقامات کیوں بنا دیے گئے. حر کا مقام وہاں پر، حبیب کا مقام الگ، مولا عباس کا مقام الگ، گنج شہیدہ الگ، جناب علی اکبر الگ، جناب علی اصغر الگ. یہ امام بہتر جانتے ہیں. البتہ پوری تفصیل میں جائے بغیر لفظ نواویس پر آپ کی توجہ
مرکوز کروا رہا تھا. یہ کہاں پر ہے؟ یہ منطقۃ الحر ہے. کیا مطلب؟ کہ حضرت سرکار سید الشہداء اور اسلام کی آمد سے پہلے پہلے اس علاقے میں عیسائی آبادی تھی. اور عیسائی آبادی کے حوالے سے آج بھی اگر آپ نکالیں گوگل سرچ پر تو آپ کو نواویس ملے گا باکسز کی شکل میں. جیسے عیسائی اپنی میتوں کو دفن کرنے کے لیے باکس بناتے, اس کا ترجمہ یہ لکھا گیا باکسز. اس میں میتیں پیک کی جاتی ہیں. اور چونکہ یہ علاقہ عیسائیوں کا قبرستان رہا ہے, اللہ اکبر, شاید سرکار سید الشہداء نے حضرت حر اور امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام تربت حر کا انتخاب خاص طور سے کیا تھا کہ اب یہ علاقہ بھی نہ رہے مردگان عیسائیت کا علاقہ, یہاں حر کو بٹھا دیا ہے. اب جو بھی یہاں پر آئے گا اگر حر بن گیا تو زمین کربلا خوش آمدید کہتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور جب بات عیسائیت پر آ ہی گئی ہے تو آئیے عیسائیت پر بات کرتے ہوئے کہ بہرحال عیسائیت کا اسلام کے درمیان کیا باہمی ربط اور ارتباط ہے, اس کو تلاش کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں. اور پہلا مرحلہ, آج ایسی شخصیت کا تعارف ہے کہ جنہیں بہت کم پڑھا جاتا ہے. اور شاید آپ میں سے جو لوگ حاضر رہے مرثیے کے وقت میں تو انہوں نے مرثیہ بھی سماعت کیا کہ مرثیہ بھی مخصوص پڑھا گیا جناب وہاب کلبی کے حال کا. مرثیہ نگار شاعر اہل بیت حضرت وہاب کلبی کے حالات جاننے کے لیے بڑے بڑے علماء پریشان رہے کہ وہاب تھے کون, مسائل کیا تھے. اس لیے کہ وہاب کے نام سے کربلا میں ایک شہید نہیں ہے, وہاب کے نام سے کربلا میں 2 شہید ہیں. اور کون سے وہاب کب پہنچے اور کون سے وہاب نے کیسے قربانی پیش کی. فی الحال وضاحت میں اتنی بات بیان کر دوں کہ عبداللہ ابن عمیر الکلبی, نام کے بڑے مسائل ہیں نا, یہ اصل اس میں گرامی ہے عبداللہ ابن عمیر الکلبی. یہ ہیں ابو وہب, ان کے بیٹے کا نام تھا وہب. بیٹا کربلا کی تاریخ میں ان کا بیٹا بیان نہیں کیا گیا کہ ساتھ میں آیا ہے. یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ اور ان کی اہلیہ, کیونکہ جب یہ ابو وہب ہوئے تو اہلیہ کیا ہوئی؟ ام وہب, وہب کی ماں, وہب کا باپ اور وہب کی ماں. تو وہب کی ماں کا نام تلاش کیا, بہت نہیں ملا. بنت عبد ابن نمر ابن قاصد, خاندان کا حوالہ کچھ مل گیا مگر نام نہیں ملا. ام وہب. ساری کتابیں تلاش کرتے کرتے سب سے بڑی کتاب معجم انصار الحسین, اس میں سارے الف سے لے کر یہ تک تمام کے تمام جتنے بھی افراد کربلا اور شہدائے کربلا میں شامل تھے ان سب کے حروف تہجی کے لحاظ سے تفصیل موجود ہے. نام نہیں ہے ان کا. ام وہب, ایک وہاب کی ماں ایک وہاب کے باپ. یہ دونوں کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ دونوں کے دونوں کوفے کے رہنے والے تھے اور کوفے میں رہتے تھے. اس کنویں کے قریب, اس کنویں کا نام تھا بئر الجعدہ یا الجعدہ. تو کوفے کے رہائشی عام طور پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے سے آشنا تھے. کربلا کے میدان میں اگر کوفے کا کوئی بھی شخص 25 سال کے سن میں آیا ہو, اٹ مینز کہ وہ کوفے میں امام کو دیکھ چکا ہے, کیونکہ 40 سن ہجرت میں امام کوفے میں شہید کیے گئے اور کوفے میں مولا کائنات کی شہادت اور کربلا کے واقعے کے بیچ میں 20 سال کا فرق ہے. اب اگر کوئی 25 سال کا جوان ہے اس کا مطلب کہ اس نے مولا کا زمانہ دیکھا ہوا ہے, ولو بچپن میں دیکھا ہو. بعض کہتے ہیں عبداللہ ابن عمیر الکلبی خود مولا کائنات کے چاہنے والوں میں آپ کے اصحاب میں شامل تھے. بعض کہتے ہیں آپ کی وائف شامل تھی ام وہب. بڑا شوق تھا ان کو اسلام کی حمایت میں شہادت کو حاصل کرنے کا. الفاظ بڑے سنبھل کے ادا کر رہا ہوں کہ الفاظ کہیں دائیں اور بائیں نہ ہو جائیں. بڑا شوق تھا انہیں اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دینے کا.
اور اسی شوق کو دیکھتے ہوئے دعا مانگتے تھے ہمیشہ عبداللہ ابن عمیر الکلبی ابو وہب، دعا مانگتے تھے پروردگار وہ دن نصیب کر جب میں اپنی جان قربان کر سکوں۔ جب یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا تو کوفے سے بڑے بڑے لشکر سینکڑوں میں اور ہزاروں میں مختلف دستوں کی شکل میں روانہ ہو رہے تھے مقام نخلیہ کی طرف سے ہو کر۔ انہوں نے پوچھا یہ لشکر کے لشکر کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا گیا یہ جا رہے ہیں کربلا۔ کیوں؟ کیا حسین ابن علی کو شہید کرنے کے؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس سے بہتر اور موقع کیا ہوگا کہ میں اپنی جان فرزند زہرا کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ یہ کوفے سے وہ شخصیت ہیں کہ جو بن بلائے امام کی خدمت میں آئے۔ جب باہر کے حالات دیکھے تو پلٹ کے پہلے گھر میں آئے تو ام وہب سے بات چیت ہوئی، اور کل کی بات سے آج کی بات مل رہی ہے کہ واقعاً گھر میں اگر شریک حیات انسان کے ہم خیال ہو، ہم عقیدہ ہو، استقامت کے لیے شوہر کے ساتھ ساتھ کھڑی ہو تو بہت سارے مقامات پر انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر گھر میں انسان کو روک دیا جائے تو اس کا باہر نکلنا ذرا مشکل سے ہی واقع ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم سب کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھیں، ذمہ داری یہ ہے کہ تنہا زندگی نہ گزاری جائے، یہ خدا کی سنت کے خلاف ہے۔ تنہا زندگی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کنوارے پن کی زندگی، نہیں، تنہا زندگی۔ شادی ہو جانے کے بعد اگر انتقال ہو جائے اہلیہ کا تو واپس وہیں پر آ گیا، تنہا زندگی۔ گرچہ موقع محل تو نہیں ہے مگر جملہ پڑھ رہا ہو، لفظ استعمال ہوا سورہ مبارک النور کے اندر، جو آیت آپ سنا کرتے ہیں عام طور پر خطبہ نکاح میں۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، ایامہ کیا ہے؟ ایامہ کا مطلب کنوارا نہیں ہے، ایامہ کا مطلب ہے غیر شادی شدہ، اس کے پاس تنہائی ہو۔ یاد رکھیے آل محمد کی ساری زندگی سیرت ہے، اسوہ کاملہ ہے۔ تنہائی کی زندگی انسان کے لیے سیرت خدا کے مطابق نہیں ہے۔ تو چاہے عمر کا جس حصے میں ہو اپنی تنہائی کو دور کرے۔ میں سوچتا ہوں کمال ہے، خدا نے ایسے انتظام کیا کہ درود مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ خاندان کا تذکرہ نہ ہو۔ درود میں سنگل ختم یہ مرتبت نہیں ہے جب تک آل کو شامل نہ کیا جائے۔ تو بار بار لفظ آل کا شامل کرنا بتاتا ہے کہ آل محمد کو آل والا انسان پسند ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ چھوٹی سی مثال ہے سمجھنے کے لیے، نہ سمجھنے والوں کے لیے تو سب کچھ سمجھانے کے بعد بھی کچھ نہیں ہے۔ درود میں کیا تعلق تھا جناب آل کو شامل کرنے کا؟ مثال دے رہا ہوں، لفظ آل کو شامل کیا، اس کے بعد دوسرا جملہ سن لیجئے تاکہ بات ذرا آسان ہو جائے میرے لیے۔ ہم سب کو زبانی یاد، جتنے بیٹھے ہیں میں سے پوچھ سکتا ہوں آپ کو مباہلہ یاد ہے نا؟ یاد ہے؟ مباہلہ یاد ہے تو مباہلہ کس سے ہوا تھا؟ نجران کے عیسائی عوام سے نہیں، نجران کے عیسائی علماء سے ہوا تھا۔ اور عیسائی علماء اپنے آپ کو راہب کہتے تھے۔ راہب کا مطلب ہے تارک الدنیا، نہ شادی نہ بیوی نہ بچے، اور قرآن نے ایسا ذلیل کیا کہ بلاؤ عورتوں کو، لاؤ بچوں کو۔ یعنی مباہلہ ہوا ہی نہیں جب تک کہ آئلی زندگی کا خدا نے معیار نہ رکھ دیا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ میں سمجھتا ہوں شاید مباہلہ ناکام ہونے کی وجہ یہ بھی تھی ان کے لیے، وہ قوم کی عورتیں مانگ کے لائیں گے، قوم کے بچے لائیں گے، ان کے اپنے تو بچے نہیں ہیں، اپنی عورتیں نہیں ہیں ان کی۔ اللہ اکبر۔ تو مباہلہ کا میدان سجنا اور ایسے افراد کا مباحثہ جو اپنے آپ کو تارک الدنیا راہب کہتے تھے، اور ایسے ختمی مرتبہ سے مقابلہ اور مباحثہ اور مذاکرہ کہ جن کی بات قبول کرنے پہ تیار نہیں ہیں۔ عجیب بات ہے، اپنی اولاد تو ہے ہی نہیں اور خدا کی اولاد تلاش کر رہے تھے۔ سوچئے گا ایک لمحے کے لیے، پورا موضوع کیا ہے؟ پورا موضوع یہی ہے
اگر عیسیٰ کو نبی کہتے تو مباہلہ ہوتا ہی نہیں. یہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے تو مباہلہ تھا مسئلہ عیال پر, مسئلہ آل پر. اپنی آل تھی نہیں, خدا کی آل بنانے بیٹھ گئے. تو محمد کی آل نے ایسا جواب دیا کہ قیامت تک آل سمجھ میں آ گئی, یا صاحب سمجھ میں آئے کہ نہیں. صلوات پڑھے محمد والے. آل سمجھ میں. شریعت چاہتی کہ زندگی انسان تنہا نہ گزارے, زندگی جب بھی گزارے تو زندگی گزارے فیملی کے ساتھ. اور جب بات یہاں تک پہنچ رہی ہے, میری زبان رک نہیں پا رہی, میں آپ کو وہاں تک پہنچا دیتا ہوں. میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں, سفر معرفت, تو آئیے سورہ رعد کی گلیوں میں چلتے. سورہ رعد کی گلی نمبر 22 اور 23 ہے. اس میں خدا کے نشانات ایسے ہیں. وہ فرماتا ہے جنات عدن یدخلونہا, ایسی جنتیں جو عدن ہیں, یعنی درمیان میں ہیں جنت کے تمام جنتوں کے بیچ میں. یدخلونہا, اس میں رہیں گے خدا کے نیک بندے. تو کیا خدا جنت میں بیچلرز کو جگہ دے گا؟ ومن صلح من آبائہم, اور یہ بیچلرز کو تو یہاں کوئی جگہ نہیں دیتا جب تک کہ بھروسہ نہ ہو خدا جنت میں کیسے جگہ دے گا. اگر خدا کی جنت میں جگہ بنانی ہو تو پہلے یہاں تو بنائیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم ونعم عقبی الدار. آیت نمبر 22 اور 23. الفاظ کیا ہے؟ الفاظ یہ ہیں کہ جنت میں داخل ہوں گے اہل ایمان, اور اہل ایمان داخل ہوں گے جنت میں جنت عدن کے اندر. اور جنت عدن میں ان کے ساتھ جو نیک ان کے آبا و اجداد, نیک ان کی بیویاں اور نیک ان کی ذریت اور اولاد, پوری فیملی. ویزا چاہیے جنت کا, فیملی ویزا, ورنہ اکیلے جنت میں کیا مزہ آئے گا یہ میں نہیں کہتا. ہو سکتا کسی کو مزہ آئے تو جنت کوئی اور ڈھونڈ لے. خدا کی جنت میں مجھے نہیں ملتا کہ انسان ایسا بھی ہو جو اپنوں کو یاد نہ کرے. اس لیے کہ جنت میں انسان پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ حقوق العباد سے نہ گزارا جائے. اور حقوق العباد میں پہلی منزل ہی بیت ہے. جب تک بیت میں اہل بیت سے اس کا تعارف نہ ہو جائے تب تک جنت میں جائے گا کیسے؟ اللہم صلی علی محمد. یہ بچے نہ ہوتے اگر اہل بیت نہ ہوتے, اگر زندگی آئلی نہ ہوتی تو آپ کو یہ سماعت کے لیے الفاظ ملتے نہیں. اللہ اکبر. اور چونکہ بات یہاں تک پہنچی کہ جنت میں پہنچنے والا سعید بن جبیر یا سعید بن جبیر, دو انداز سے نام پڑھا گیا آپ کا, جبیر یا جبیر, یا راوی ہیں. تفسیر قرآن میں ان کی بات اس طرح بیان کی گئی, کہتے ہیں کہ جب جنت میں مومن پہنچے گا تو جنت میں پہنچنے کے بعد پوچھے گا این ابی این امی این زوجتی این اولادی, ابا کہاں ہیں میرے, اماں کہاں ہیں, بیگم صاحبہ کہاں ہیں, بچے کہاں ہیں. جنت میں پہنچ کر پوچھ رہا ہے ابا کے بارے. تو جواب ملے گا کہ وہ تو یہاں پر نہیں ہے, تم نے اعمال صالح کیے تم یہاں پر آ گئے, ان کے اعمال صالح نہیں تھے یہاں پر نہیں آئے. عجیب جملہ ہے. اس وقت یہ مومن کہے گا کہ میں نے جو اعمال صالح دنیا میں کیے تھے خالی اپنے لیے نہیں کیے تھے, ان سب کی طرف سے کیے تھے. تو خدا اپنے فیصلے کو تبدیل کرے گا. اچھا بلاؤ اس کے ابا کو, بلاؤ اس کی اماں کو, بلاؤ اس کی بیگم. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو یہ تو سورہ رات کی بات سن لی آپ نے. اور اگر اس کے بعد بھی کوئی توانائی چاہیے ہو تو چلیے, آپ کیا ہیں مومن, سورہ کا نام بھی مومن ہے. آیت نمبر 8 پڑھ لیجئے گا. کیا حاملان عرش کی دعا ہے, ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہا, اے خدایا داخل کر دے ان کو اس جنت عدن میں جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم, اور اے خدا ان کے ساتھ ساتھ ان کے ابا کو اماں کو جو نیک ہوں, اور داخل کر دے ان کی بیویوں کو جو نیک ہوں.
اور داخل کر دے ان کے ساتھ ان کی ذریت اور اولاد کو جو نیک ہوں. یہ ساری باتیں آپ کے اذہان میں اتنی مضبوطی سے بٹھا دوں تاکہ آپ جب اہل بیت پر درود پڑھیں تو اپنے بیت والوں کا خیال کر سکیں. اور یہ کیوں بات آئی تھی کہ عبداللہ ابن عمیر جب پلٹ کے گھر آئے, مجھے یاد ہے میں گیا کہاں سے تھا, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں ابھی آپ کے ساتھ کوفے میں تھا. عبداللہ ابن عمیر الکلبی باہر سے حالات دیکھ کر آئے, اور حالات دیکھ کے آنے کے بعد فیصلہ کیا اب اگر کوئی بیوی ہو دوسری قسم کی تو کہہ رہے کہاں جاتے ہو, کیا ضرورت پڑی ہے. اور ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ سرکار سید الشہداء کو ہم بچا نہیں سکیں گے. یعنی اگر کوئی اس طرح امام کی خدمت میں آنا چاہے کہ میں امام کو بچا سکتا ہوں, تو اتنا بڑا لاؤ لشکر دیکھ کر فیصلہ یہی تھا کہ 200-400 اور بھی اگر آ جائیں تو ہم مل کر امام کو بچا نہیں سکتے. تو اصل موضوع حسین کو بچانا نہیں تھا, اپنی جان حسین پہ لٹانا تھا. کیونکہ یہ تو فیصلہ ممکن ہی نہ تھا کہ حسین بچ جائیں گے. اللہ اکبر. بھائی بات بڑی آسان سی ہے نا. احد کے میدان میں کیا پرابلم تھی؟ احد کے میدان میں پرابلم یہ تھی کہ اگر پیغمبر شہید ہو گئے تو اپنی جان بچائیے. اور ایک ہی تھا جو لڑ رہا تھا, اس کے الفاظ یہ تھے کہ جان لٹائیے, جب محمد نہ رہے تو جی کے کیا کریں گے. اور بیچارے جو چلے گئے وہ کہتے تھے محمد نہ رہے تو لڑکے کیا کریں گے. کربلا نے اس پورے تصور کو کھول کر پیش کیا. حسین کا ساتھ وہ نہیں دے سکے جو سمجھتے تھے کہ حسین کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ چاہیں تو نام پڑھ دیتا ہوں, عبید اللہ ابن حر الجعفی, خود امام چل کے گئے, اس کے بعد منع کر دیا. مجھے معلوم ہے کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں. آپ کے ساتھ جانے کا مطلب ایک ہی ہے بس, وہ کیا ہے, جان قربان کروا دے رہا, اور میں ابھی جان دینے پر راضی نہیں ہوں. یعنی حسین کو بچانے کا مطلب تھا کہ دشمن حسین کی جان لینا, اور حسین کی نصرت کا مطلب تھا اپنی جان حسین کو قربان کر دینا, حسین پہ قربان کر دینا. عبداللہ ابن عمیر الکلبی جب اپنی وائف سے بات کر رہے تھے, جن کا نام ام وہب لکھا صرف, تو ام وہب نے کہا میں آپ کے ساتھ چلوں گی. یعنی کوفے سے بہت ڈرتے ہوئے بڑھ رہا ہوں. حضرت حبیب ابن مظاہر الاسدی اپنی اہلیہ کو لیے بغیر نکلے. اہلیہ بہت بڑی مومنہ ہیں, اتنی بڑی مومنہ کہ اگر حبیب نے ان کو آزمایا تو جوش میں آ گئی. اگر آپ نہیں جاتے قاسم کے بابا تو آپ بیٹھی گھر میں جاتی ہوں امام کی خدمت کے لیے. شاید حبیب کا مقام اتنا بلند تھا کہ ان کے لیے خاتون کو لے کے نکلنا کوفے سے ممکن نہیں تھا. تقابل نہیں ہو سکتا. حبیب ہے. عبداللہ ابن عمیر آپ نے اپنی وائف کو ساتھ دیا. یہ مختصر فیملی ہے. کبھی دل چاہتا ہے نا آپ کربلا جائیں, اکیلے نہیں, آپ جائیں فیملی کے ساتھ انشاءاللہ. جیسے ابن عمیر چلے ہیں اپنی وائف کو لے کر. قبلہ کربلا جانا لوگ بڑے بہانے بناتے تھے, جناب وہ کووڈ کا مسئلہ ہے, اس سے پہلے بہت سارے حالات گزرے, پتہ نہیں پانی ملتا ہے نہیں ملتا, بس ملتی ہے نہیں ملتی, ایئرپورٹ پر کیا ہوگا, بارڈر پہ کیا ہوگا. اللہ اللہ, مجھے زمانے یاد ہیں جب پیدل کا مطلب صرف سرحد کو عبور کرنا اتنا مشکل ہوتا تھا کہ بارڈرز پر پانی ملنا بڑا مشکل کام تھا. پانی ملتا بھی تھا تو گرم, نلکے کا پانی کون پیے گا, بیٹھ جائے گھر میں. نام حسین پر جانے والوں پہ سلام ہے جو کسی دور میں نہیں رکے, ہر دور میں چلے جا رہے. عبداللہ ابن عمیر الکلبی اپنے ساتھ اپنی وائف کو, وائف کا مطلب ہے اپنی عزت, اپنی آبرو, اپنا لباس, اپنی عفت, اس سب کو بچاتے ہوئے آپ اپنی وائف کو لے کے اس زمانے میں کربلا پہنچے. کربلا پہنچے کب؟ کربلا آپ پہنچے محرم کی 7 تاریخ کا دن گزر کے 8 کی شب شروع ہوئی, تب کربلا پہنچے. عبداللہ ابن عمیر الکلبی شب 8 کربلا پہنچے. ابھی ان کے حالات کو یہاں روکتا ہوں.
تاکہ دونوں وہاب ملا کے مکمل بیان کر سکیں۔ ایک وہاب یہ ہے، وہاب کا مطلب ابو وہاب، اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمیر۔ اور جو وہاب کے نام سے آپ کے یہاں مشہور ہیں، جو غالباً مرثیہ نگار شاعر آل محمد نے جن کے احوال کو کچھ لکھا، مرثیہ طولانی تھا مگر کم پڑھا گیا وقت کو دیکھتے ہوئے۔ یہ کون سے وہاب ہیں؟ یہ وہاب ابن وہاب یا وہاب ابن عبداللہ یا وہاب ابن حباب، 3-4 ان کی شخصیت کے پہچاننے کے الفاظ استعمال کیے مورخین نے۔ اب سوچئے، جب مردوں کے نام پہچاننا اتنا مشکل ہو رہا تھا تو خواتین کے نام پہچاننا اتنا مشکل ہوتا ہو، نہیں پہچان پا رہے کون سے وہاب ہیں۔ یہ وہاب کب ملے؟ یہ ملے ہیں سرکار سید الشہداء کو 19 ذی الحج کو منزل ثعلبیہ پر۔ منزل ثعلبیہ پر امام پہنچے ہفتے کے دن ظہر کے وقت، اور آپ نے ایک رات وہاں قیام کیا منزل ثعلبیہ پر۔ منزل ثعلبیہ پر یہ وہب اور ان کی ماں، اب انہیں کہیں ام وہب یا ان کا نام ہے قمری یا قمر، وہب کی ماں کا نام ہے۔ اور وہب 17 دن ہوئے شادی کر کے واپس پلٹ رہے۔ ان کے ساتھ ان کی شریک حیات یا کہہ لیجیے نئی نویلی دلہن، شاید میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ولیمے کا موقع بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ ابھی یہ سفر میں تھے، اپنے مقام پر پہنچے نہیں تھے۔ بی بی کا نام لکھا ہے ہانیہ۔ ہانیہ، قمر اور وہب، یہ 3 افراد کی فیملی ہے مگر عیسائی لوگ ہیں۔ آج کی مجلس کا ابتدا اور آج کی مجلس کا اختتام کا حوالہ عیسائیت اسلام، یہ 3 افراد۔ اللہ اکبر، زمین کربلا کی عجیب تاثیر ہے۔ ان 3 افراد کا قبول اسلام پڑھنے سے پہلے ایک جملہ آپ کی خدمت میں اگر زحمت نہ ہو پڑھ دوں؟ آئیے پڑھ دیتا ہوں۔ شیخ محدث نوری، بات لوگ نوری پڑھ دیتے ہیں، شیخ محدث نوری اپنے استاد سے بیان کرتے ہیں۔ یہ بعض نے اس واقعے کو اس انداز سے لکھا کہ جب ایران میں صفوی حکومت رہی تو صفوی حکومت میں ایک ایسا بھی دور آیا کہ جب ایک سفیر بھیجا یورپی گورنمنٹ نے ایران کے اندر، وہ سفیر جب پہنچا تو سفیر آیا کیوں تھا؟ سفیر آیا ہے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ دلیل دینے کی، اور یہ صاحب علم، علم حساب، علم فلکیات، علم حیات کو جاننے والا، حساب، فلکیات اور حیات کا عالم ہے۔ اور اس نے جب فارس کے بادشاہ سے، صفوی حکمران سے طلب کیا نبوت پہ دلیل، گورنمنٹ کا نمائندہ آیا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ نبوت ختمی مرتبت پہ دلیل۔ تو کہتے ہیں کہ صفوی حکمران نے انتخاب کیا اس عظیم شخصیت کا جو ملا محسن فیض کاشانی کے نام سے معروف ہیں، صاحب تفسیر صافی۔ ان کو بلوایا گیا، آپ آئیے۔ جیسے ہی دونوں بیٹھے آمنے سامنے، یعنی ایک طرف ملا محسن فیض کاشانی، ایک طرف وہ فرنگی سفیر، تو آقا محسن فیض کاشانی نے چھوٹے کے ساتھ جملہ کہا کہ تمہارے بادشاہ کو تم سے بہتر کوئی اور انسان نہیں ملا، تمہیں بھیج دیا، اتنے بڑے کام کے لیے تمہیں بھیج دیا۔ اللہ اکبر، کسی اگر سفیر کو اس طرح جملہ کہا جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ گرچہ آج کل لفظ سفیر کے مسائل بڑے سخت ہو گئے، سفیر حسین، سفیر حسین ہیں، سفیر حسینیت، سفیر حسینیت، حسین اور حسینیت اور، بس یہ امتیاز رہے کہ مراتب عصمت اور ہیں اور خاک پائے اہل بیت علماء اعلام اپنے مقام پر۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو ملا محسن فیض کاشانی کا جملہ سن کر اسے غصہ آ گیا، اے مسلمانوں کے عالم، ذرا اپنی بات کو سنبھال کر استعمال کیجئے، میں عام شخص نہیں ہوں کوئی، میں علم حساب، علم نجوم اور علم حیات، علم فلکیات کا ماہر۔ اتنا مشہور کر دیا تھا لوگوں نے، جناب یہ ہر چیز کی خبر دیتا ہے حساب لگا کر۔ ملا محسن فیض کاشانی نے اپنی قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا
اور کچھ نکال کر اپنی مٹھی میں بند کیا، اور بند کرنے کے بعد فرمایا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے اپنا حساب لگانا شروع کیا، حساب لگاتے لگاتے پسینے میں ڈوب گیا، کہتا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر حساب لگایا۔ آگئے فیض کاشانی مسکرانے لگے، اچھا یہ تمہارا علم تھا، بس بڑی باتیں کر رہے تھے بھی۔ کہنے لگا عیسیٰ اور ان کی ماں کی عزت کی قسم، میرا حساب غلط نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں جو ہے میں وہ جان چکا ہوں، مگر آئی کہاں سے، اس سے پریشان۔ فرمایا میرے ہاتھ میں ہے کیا، بتاؤ سب کے سامنے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ آپ کے ہاتھ میں ہے خاک بہشت، جنت کی مٹی۔ لیکن جنت کی مٹی دنیا میں آئی کہاں سے، یہ پرابلم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر غور کر لو، شاید تمہارے حساب میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا، کہ نہیں حساب بالکل صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آج مٹی کا لیبارٹری ٹیسٹ ہمیں کہاں پہنچائے وہ الگ موضوع ہے، لیکن کتنی پرانی بات ہے۔ کہتے ہیں یہ واقعہ 200 سے 300 سال پرانا واقعہ۔ اس زمانے میں کسی مٹی کے بارے میں اتنی معلومات علم حساب سے ہاتھ میں لیے بغیر، اس کے ذرات دیکھے بغیر، جنت کی مٹی آئی کہاں سے؟ تو مسکراتے ہوئے ملا محسن فیض کاشانی فرماتے ہیں یہ جنت کی مٹی، یہ کربلائے معلیٰ قبر سرکار سید الشہداء کی مٹی ہے۔ سرکار سید الشہداء کون تھے؟ سرکار سید الشہداء تھے نواسے ختمیہ مرتبت کے، محمد کے نواسے کی قبر کی مٹی جنت ہے۔ اب کون سی دلیل مانگتا ہے نبوت محمد پر؟ اس نے کہا بڑھائیے اپنا ہاتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو مجلس حسین اپنے مقام پر، ذکر حسین اپنے مقام پر، کربلا کی مٹی بھی کلمہ پڑھوا دیتی ہے عیسائیوں کو۔ اگر ہو انسان انصاف پسند، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ بس سجدان محترم، آپ کی خدمت میں عیسائیت اور اسلام کے اس تقابل میں خاک بہشت کا تذکرہ لازم تھا۔ اب ہمارے یہاں اس کی کیا ویلیو ہے، اس پر گفتگو کرنا ابھی وقت نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جناب ٹھیک ہے ہوگی کربلا کی مٹی، یہاں اٹھا کے رکھ دی، وہاں اٹھا کے رکھ دی۔ یہ آج کی بات نہیں کر رہا، یہ چھٹے امام کے دور سے لوگوں کا عجیب مزاج رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قبلہ جب مفت میں مل رہی ہو نا، اور قدموں کے نیچے آ رہی ہو، مفت میں مل رہی ہو اور قدموں کے نیچے آ رہی ہو، تو اسے قیمتی کون سمجھتا ہے؟ شاید کل کی مجلس تک بات کو کچھ مکمل کر سکیں خاک شفا کے حوالے سے، آج روک رہے۔ تو یہ فیملی عیسائی فیملی ہے، یہ پہنچی کہاں پر ہے؟ منزل سالبیہ پر، ذی الحج کی 19 تاریخ۔ اور یہ آ کہاں سے رہے؟ یہ آ رہے ہیں شادی کر کے۔ ہیں کون؟ یہ صحرائی عرب ہیں، یعنی صحرا میں رہنے والے ایسے عیسائی جن کا کوئی ٹھکانہ مخصوص نہیں ہوتا۔ بعض روایت ملتی ہیں کہ ان کا خیمہ لگا ہوا تھا، اور ان کی ماں جناب قمری یا قمر بیٹھی تھی خیمے کے باہر، اور وہاں گئے تھے پانی کی تلاش میں، اور منزل سالبیہ پر سرکار سید الشہداء کا بھی خیمہ لگا تھا۔ آپ نے وہاں پر ایک رات قیام کیا۔ امام خیمے کے سامنے سے گزرے، دیکھا خاتون بیٹھی خیمے کے باہر۔ امام نے سوال کیا کہ کس بات سے پریشان ہو؟ تو وہی جملہ جو سرائی عرب کا ہوتا ہے، ارے ایک ہی پریشانی ہے۔ کیا پوچھتے ہیں آپ؟ پانی، میٹھا پانی، پانی میٹھا پانی۔ امام علیہ السلام نے اپنا نیزہ جو آپ کے ساتھ تھا وہ اس کے خیمے کے باہر اس کے سامنے زمین پہ گاڑ دیا۔ نیزہ زمین پر لگا اور پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پانی کا چشمہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ کبھی جب بیان کریں گے بغداد کی تاریخ تب پڑھیں گے اس موضوع۔ پانی کا چشمہ عیسائیت کا کیا تعلق؟ یہ پوری تاریخ ہے۔ فی الحال تو ان کا مسئلہ پانی تھا۔ ارے اس کی تو آنکھیں کھل گئی، اس کا تو چہرہ دمکنے لگا، یہ کون شخصیت ہے؟
جو خشک زمین میں نیزہ گاڑے تو پانی نکل آئے، اور پانی اتنا ٹھنڈا اتنا میٹھا، کیا کوئی منرل کرے گا پانی کو؟ اللہ اکبر. جب وہاں پلٹ کے واپس آئے دیکھا ماں پانی کے پاس بیٹھی، پانی ہی پانی ہے، اتنا پانی نکل رہا ہے. حیران ہو گئے، میں پانی ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا، اماں یہ پانی یہاں پہ کیسے آ گیا؟ ایک شریف عرب گئے یہاں سے، حلیہ بتایا سرکار سید الشہداء حسین تو پانی پلانے والے ہی تو ہیں. پورا نقشہ بتایا، اور امام اس خاتون سے کہہ کر گئے تھے تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہ بیٹا میرے ساتھ میں، کہ اسے بھیجنا ہمارے پاس. تو ایک روایت ہے کہ بیٹا جب پہنچا ماں کے پاس تو ماں نے بھیجا کہ جاؤ، اور وہ پہنچا اور جا کر امام سے ملا. پھر یہ تینوں افراد امام کی خدمت میں پہنچے، وہب، ان کی اہلیہ اور ان کی ماں، اور امام کے دستے مبارک میں اسلام قبول کیا. کیسا اسلام تھا! 19 ذی الحجہ کو اسلام میں داخل ہوئے، 10 محرم کو اسلام پہ قربان ہوئے. ایک روایت. دوسری روایت یہ کہ یہ خانوادہ گزر رہا تھا، اپنی بارات کو لے کر واپس جا رہا تھا نکاح کے بعد. کس نے دیکھا کہ اچھا اس میں مقام کا کوئی تعین نہیں ہو پایا کہ کون سا مقام تھا. لگتا ہے غالباً یہ کربلا کے قریب کا مقام ہے جہاں پر لشکر نے امام کو گھیر لیا تھا، مگر 10 محرم نہیں ہے. امام کو یعنی امام کے خیمے کو گھیر لیا تھا. ایسے میں 72 یا 123 سب ملا کر، 123 مرد عورتیں بچے بچیاں سب ملا کر 123 افراد کی رہائش کتنی چھوٹی ہوگی؟ نسبت 30,000 کم از کم لوگ تھے، اور بہت سے بہت 9 لاکھ افراد تھے جو ان پیاسوں کو گھیرے ہوئے تھے. ماں نے کہا بیٹے وہاب سے کہ بیٹا یہ کون ہے؟ اتنے چھوٹے سے ایک گروہ کو اتنی بڑی فوج گھیرے ہوئے. بیٹا مسئلہ کیا ہے؟ تاکہ معلوم تو کر یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اس نے فوج نے گھیر لیا ہے. کہتے ہیں کہ وہاب اپنے ماں کے حکم پر بہت عمل کرتے تھے. ماں نے کہہ دیا تو وہاب نے سر جھکا دیا. ابھی جا کے معلوم کرتا ہوں. یہ لشکر یزید سے بچ کر نکلتے ہوئے پہنچے امام کے خیام کی طرف. یہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، ابھی محاصرہ نہیں ہے، ابھی کوئی جا سکتا ہے، بات کر سکتا ہے. ادھر امام اپنے خیمے میں بیٹھے تھے. امام نے فرمایا بھائی عباس وہ عیسائی جوان آ رہا ہے، اسے سمجھا بجھا کے واپس کر دو، ابھی شادی کر کے لوٹ رہا ہے، ہمارے ساتھ کہاں چلے گا. حضرت عباس سے پہلی ملاقات ہے وہاب کی. مولا عباس باہر آئے اور وہاب کی پہلی ملاقات مولا عباس علیہ السلام سے. سوال کرتا ہے یہ وہاب کے، یہ بتائیے یہ خیمے کس کے ہیں ان کو اتنا بڑا لشکر گھیرے ہوئے ہے؟ آپ نے فرمایا تم اپنے کام سے کام رکھو، یہ خیمے غریب سید کے ہیں. اللہ اکبر. وہاب نے اگلا جملہ کہا، حالانکہ ماں نے تو کہا تھا پوچھ کے آؤ، اگر ہوتا کوئی عام بیٹا تو ایک جملہ سن کے واپس چلا جاتا. وہ سمجھ گیا وہاب کے نام بتانے سے گریزاں ہیں. کہنے لگا آپ کو اسی غریب سید کے حق کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بتائیں اس سید کا نام کیا ہے. اور رونے والو آپ تو سمجھتے ہو نا کہ سید کا مقام کیا ہوتا ہے. ہائے میرا مولا. ادھر حضرت عباس کو قسم دی، اور حضرت عباس نے مڑ کر امام کے خیمے کو دیکھا. امام نے وہاں سے آواز دی بھیا اب اسے کھل کے بتا دو، یہ رکنے والوں میں شک نہیں ہے، یہ اب رکے گا نہیں. حضرت عباس نے تعارف کرایا یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین ہے. وہاب نے تڑپ کر پوچھا وہی فاطمہ زہرا جو مباہلے میں آئی تھی؟ رقم اللہ. رونے والوں آج اس طرح روئیے کہ وہاب کی ماں یہ نہ کہے کہ باقیوں کو تو خوب روئے تھے، ہم نئے نئے مسلمان تھے اس لیے کم روئے ہو. اللہ اکبر. جسے زمانے کا امام سلام کرے، جسے حجت خدا سلام کرے، جو حسین پہ اپنی جان قربان کر دے. اللہ اکبر. وہاب روتے ہوئے پلٹ کے واپس آ کر ماں کو خبر دی اماں وہ مباہلے والی فاطمہ زہرا کا بیٹا اور یہ لشکر یزید ہے جس نے گھیرا ہوا ہے. ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا باراتیوں کو واپس کر دے، اب ہم نے کہیں اور نہیں جانا.
اللہ اکبر. سارے باراتیوں کو واپس کیا. یہ 3 افراد ہیں جو خدمت حسین میں آئے. سب سے آگے آگے ماں ہے, پیچھے بیٹا ہے, بیٹے کے بعد اس کی بیوی ہے. ماں قمر امام کی خدمت میں پہنچ کے کہتی ہے کہ ہم آپ کی نصرت کے لیے آئے. امام فرماتے ہیں مجھے تمہاری نصرت قبول نہیں ہے. جب تک تم اسلام قبول نہ کرو حسین کو تمہاری نصرت قبول نہیں ہے. رونے لگی. کہتی ہے اے زہرا کے لال, ارے جو آپ کے دروازے پہ اپنی جان لے کر آ گیا ہے وہ اسلام کیوں لے کر نہ آئے گا؟ اللہ اکبر. تینوں افراد نے اسلام قبول کیا. سلام ہو ایسے مسلمانوں پر کہ جنہوں نے حسین کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. کہتے ہیں کہ وہب اور قمر اور ہانیہ یہ تینوں امام کے ساتھ ساتھ رہے. 10 محرم کی رات ہے, شب عاشور ہے, ہر ماں نے اپنی قربانی کو تیار کیا ہے. تو حضرت قمر بھی اپنی قربانی تیار کر رہی ہیں. آپ کو اندازہ ہے شاید کوئی نیا مسلمان ہو, نیا شیعہ ہو تو اس کے انداز الگ ہوتے ہیں, پریشان بھی ہوتا ہے کیسے ہوگا. یہ سب کے سب تو پرانے مسلمان ہیں, یہ پرانے شیعہ ہیں, ہم تو نئے ہیں. تو ماں بار بار کہتی تھی اپنے بیٹے سے, بیٹا وہب شرمندہ مت کر دینا بیٹا, آج تک تیری ماں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا ہے مگر آج تیری ماں تجھ سے سوال کر رہی ہے. وہب کہتے تھے ہاتھوں کو جوڑ کے اماں حکم کیجئے میں حاضر ہوں. کہا بیٹا جو تو نے مجھ سے شیر پیا تھا نا, شیر, اس کے بدلے اپنے گلے کا خون دے دے مجھے. اللہ اکبر. رونے والوں, اکلوتا بیٹا ہے, شوہر مر چکا ہے, کوئی اور نہیں آگے پیچھے. ہمارا سلام ہو اس ماں پر جو اپنے بچے کی زندگی نہیں موت مانگ رہی تھی. اللہ اکبر. ابھی تو سحرے کی لڑیاں بھی باسی نہ ہوئی ہیں, 17 دن گزرے تھے شادی کو وہب کی. کہتے ہیں 10 محرم کے دن میں حضرت وہب امام کی خدمت میں آئے. ماں نے تیار کر کے بھیجا ہے, امام کی خدمت میں پہنچے. ابھی دونوں وہب کا الگ الگ واقعہ, فی الحال میں اس وہب کو پڑھ رہا ہوں جس نے اپنی جان ایسے قربان کی ہے. امام کی خدمت میں آئے اور امام کی خدمت میں آنے کے بعد پھر ماں کے پاس آئے. اماں مولا نے اجازت دے دی ہے, اماں میں قربان ہونے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. رونے والوں, وہاب کو کون جانتا تھا لشکر حسین میں. اس لیے ماں خود ساتھ تھیں کہ جہاں بھی موقع ملا تو ماں اپنے بیٹے کو داد شجاعت دیں گی. اللہ اکبر. وہاب کہتے ہیں ماں سے, ماں اگر اجازت ہو تو میں ہانیہ سے مل لوں, اپنی بیوی سے. ماں نے کہا بیٹا مل تو لو مگر خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ یہ کمزور خواتین میں شامل ہو اور تمہارے قدم نہ روک دے. وہاب آئے, عجیب منظر تھا. ہانیہ اپنے خیمے میں سر جھکائے, زانوؤں پہ سر رکھے ہوئے روئے چلی جاتی تھی. کہتے ہیں وہاب نے قریب آ کے سلام کیا. سلام کر کے کہتے ہیں اپنی شریک حیات سے اس لیے رو رہی ہو کہ میں میدان میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں. سر اٹھا کے روتے روتے کہتی ہے وہاب اس لیے نہیں روتی کہ تو مرنے جا رہا ہے, اس لیے روتی ہوں کاش میں بھی اگر مرد ہوتی تو میرے مولا کا ایک ناصر اور بڑھ جاتا. ہائے مجھے موقع مل جاتا, میں اپنے آقا پہ اپنی جان قربان کر دیتی. اجرکم اللہ. رونے والوں, حضرت وہب جب بیوی ایسی ہو, ماں ایسی ہو تو پھر قربانی کتنی آسان ہوئی ہوگی. اب پہچانیے اس بات کو کتنا آسان تھا وہب کے لیے قربان ہونا. میدان کربلا میں آنے سے پہلے ہانیہ کہتی ہیں کہ وہب سے کہ ایک کام کیجئے, مجھے مولا کے پاس لے کے چلیں, مجھے مولا کے سامنے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں. وہب اپنی اہلیہ کو لے کر امام کی خدمت میں آئے. یہ کہتی ہے ہاتھوں کو جوڑ کر ابا عبداللہ آپ تو جانتے ہیں نا کہ شادی کو دن کتنے ہوئے, میرا شوہر میدان میں جا رہا ہے, اس سے کہہ دیں کہ اس کے بعد میرا کیا حال بنے یہ مجھے جناب زینب کی کنیزی میں دے دے. رونے والے علماء کہتے شاید یہ خیال تھا کہ اتنا بڑا لشکر یزید ہے, ایسا نہ ہو کہ چادریں لوٹی جائیں, ایسا نہ ہو کہ رسیاں باندھی جائیں تو میں کم از کم بی بی کی کنیزی میں آ جاؤں گی, میرے سر کی چادر رہ جائے گی. اے ہانیہ ارے تجھے کیا خبر کہ شام غریبہ سیدانیوں کی چادریں. اجرکم اللہ. رونے والوں, ہانیہ کہتی ہے دوسری بات یہ کرنا تھی,
اے آقا اور مولا اس سے کہہ دیں کہ جب جنت میں جانے لگے گا تو اکیلے نہیں جائے گا، یہ مجھے ساتھ لے گا تو جائے گا، میرے ساتھ جائے گا، اکیلے نہیں جائے گا۔ امام رونے لگے، خدا تمہیں جزائے خیر دے اہل بیت کی طرف سے، اللہ اکبر۔ رونے والوں، پہلا مسئلہ آسان تھا، دوسرا مسئلہ مشکل تھا۔ آئے وہاب میدان کربلا میں آئے، بڑا جہاد کیا۔ وہاب کے بارے میں عجیب جملہ لکھا ہے، کربلا کے میدان میں جس صحابی حسین کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے ان میں یہ شامل ہیں، وہاب کے بھی دونوں ہاتھ کاٹے گئے تھے۔ دائیں ہاتھ پر کوفی نے وار کیا، بائیں ہاتھ پر قبیلہ کندہ کے شخص نے وار کیا، وہاب کے دونوں ہاتھ کٹ کے گر گئے۔ ماں دیکھ رہی ہے، ماں دادے شجاعت دے رہی ہے، لیکن وہاں پریشان ہو گئے کہ ہانیہ میدان میں آ گئی، آپ کی شریک حیات میدان میں آ گئی۔ اب کیا کرتے؟ کہتے ہیں مورخین کہ آپ نے چاہا کسی طریقے سے اپنی اہلیہ کو واپس خیمہ گاہ تک لوٹا دیں، ہاتھ تو تھے نہیں، کیسے پکڑتے؟ عجیب جملہ ہے، ہانیہ کی چادر کو دانتوں سے دبا کے چاہتے تھے تم چلی جاؤ اندر، عورتوں پہ جہاد نہیں ہے۔ امام نے وہاب کی مجبوری دیکھی، میدان میں آ گئے، اسے سمجھا بجھا کے واپس کیا۔ امام کے جیسے کلام کو سنا، کہتی تھی سمعا وطاعتا یا ابا عبداللہ، میں نے سنا، میں نے اطاعت کی، میں واپس جا رہی ہوں۔ میدان سے واپس آ گئی، پہلے گئی تھی لڑنے کے لیے ہاتھ میں خیمے کی لکڑی لے کر، لیکن رونے والوں ادھر جیسے ہی کہتے ہیں ہاتھ کٹنے کے بعد جب گرایا گیا، وہاب کو تو اٹھا کے لائے پسر سعد کے سامنے۔ پسر سعد کہتا تھا تو بڑا سخت جنگ باز تھا نا، اس کے سر کو کاٹو اور کاٹ کے ماں کی طرف پھینک دو۔ ماں کھڑی در خیمہ پر، ماں کے سامنے، بیوی کے سامنے، وہاب کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ ارے سر اٹھا کے ماں کی طرف پھینکا، ہمارا سلام ہو وہاب کی ماں پر۔ سر اٹھایا، اٹھا کے واپس پھینک کر کہتی تھی ہم جو دے دیا کرتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے۔ رونے والوں، قیامت کا مرحلہ تھا، جیسے ہی ہانیہ نے اپنے شوہر کی لاش کو تڑپتے ہوئے دیکھا، اب لکڑی کو پھینک کر آئی میدان میں۔ امام نے جہاد سے روکا تھا، اب آئی ہے اپنے شوہر کی لاش کو دیکھنے کے لیے۔ جیسے ہی قریب آئی، ارے شمر نے اپنے غلام کو اشارہ کیا اس کے سر پہ بھی وار کر دیا جائے۔ کہتے ہیں ایک گزر مارا گیا، ہائے ہانیہ، زخم ایسا لگا کہ اپنے شوہر کی لاش میں گر پڑی۔ میرا دل کہتا ہے خدا نے شہید کا وعدہ پورا کر دیا، اب وہاں اکیلے جنت میں نہ گئے، ساتھ میں عاشق حسین وہاں کے ساتھ۔ اللہ ولعنت اللہ